अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ जहाज़ेब अब्बासी और नासिर इकबाल साहब। आज बहुत सारी हेक्टिक एक्टिविटी थी और ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो आपको बड़े सब्र तहम्मुल से इसको देखना होगा। कोशिश होगी कि इसको हम लिमिटेड टाइम के अंदर जो है वो मुकम्मल कर लें। एक ही मुकदमा था लेकिन उसके 3 पहलू थे आज जो लगा। आज वो मुकदमा ये था जो रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत से शुरू हुआ, बल्कि मंसूर अली शाह साहब ने ख़ुद एक मुकदमे के अंदर सवाल बनाए और फिर उस मुकदमे को लेकर चले और फिर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग हो और फिर वो यहाँ तक पहुँचे कि उन्होंने ये कह दिया कि जो जजेस कमेटी है जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं और दीगर आइनी बेंच के जज साहिबान भी, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उनके ऊपर सवाल उठा दिया। नज़र अब्बास को तो शोकाज डिस्चार्ज कर दिया और उसी केस के जो नज़र अब्बास के शोकाज नोटिस में उन जो जारी हुआ था उस ऑर्डर को इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज किया था, तो उसका बेंच था। और फिर वो मुकदमा जिसमें ये सवालात उठे थे वो मुकदमा आइनी बेंच के सामने भी लगा और वो कल के लिए मुलतवी हो गया। इस दौरान में बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो एक तो लिखी हुई जजमेंट के अंदर हैं और फिर कुछ जो इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर जज साहिबान हैं उन्होंने की। 26वीं आइनी तरमीम के मुकदमे में नोटिस हो गए हैं और वहाँ पर भी वकला की एक जम्मे गफ़ीर जो था वो अदालत को घेरे हुए था। उसमें उसको हम अलहदा से देखेंगे, लेकिन आज हम इन 2 फैसलों के ऊपर जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह अकील अब्बासी का आया और फिर उसके बाद इंट्रा कोर्ट अपीलों में क्या हुआ। एक तरफ ये मुकदमा जस्टिस मंसूर अली शाह का ये है कि उनका जुडिशल ऑर्डर है और जजेस कमेटी और आइनी कमेटी ने वो प्रीमा फेशिया कंटेम्प्ट की है, लेकिन दूसरी तरफ आज इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने एक नया सवाल उठा दिया है कि अगर कोई जज आइन की खिलाफ वर्जी करे तो फिर क्या होता है। यानी कंटेम्प्ट का मैटर अब आइन की खिलाफ वर्जी की तरफ तो नहीं कहीं जा रहा। इस पे बात करते हैं और नासिर इकबाल साहब से पूछते हैं कि वो इन दोनों फैसला भी इन्होंने पढ़ लिया है और प्रोसीडिंग भी इंट्रा कोर्ट की इन्होंने देख ली है और उसमें भी फैसला जो है वो 4-2 से हुआ है। गो के 6 के 6 जज साहिबान ने वो इंट्रा कोर्ट अपील डिस्पोज ऑफ कर दी है कि नोटिस डिस्चार्ज हो गया तौहीन अदालत का, लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत इलाली, उनका ये कहना है कि वो ये जो मंसूर अली शाह साहब के ऑर्डर के अंदर जो मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस जजेस के हवाले से हैं वो उस पर भी अपना जो है वो कुछ रीजनिंग देंगे, जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस शाहिद वहीद जो हैं उन्होंने ख़ुद को सिर्फ इंट्रा कोर्ट अपील के डिस्पोज ऑफ होने तक ही रखा है। आज की समाअत में जस्टिस अतर मिनल्ला भी जस्टिस मंसूर अली शाह के उस ख़त को जो कि उन्होंने जजेस कमेटी को लिखा और जिसके अंदर 2 फाजिल जज साहिबान जस्टिस जमाल मंदोखेल और मोहम्मद अली मज़हर के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की थी, उससे ला ताल्लुकी का इजहार किया और उसको भी अच्छी नज़र से नहीं देखा। नासिर साहब जी शुक्रिया क़य्यूम साहब। ये केस अब फैलता ही चला जा रहा है। जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये इशू उठाया था ना कि क्या हमारी एक रेगुलर बेंच की एक जुरिस्डिक्शन है कि हम उन मामलात को देख सकें जिसमें कोई आइनी या लीगल इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है। अब ये ख़त्म होने के बजाय फैलता ही चला जा रहा है। और देखें ना, इसमें आज जो 2 बात बड़ी सिग्निफिकेंट है। एक तरफ तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो किया जाता है। शो कॉज होती है, फिर उनसे जवाब मांगा जाता है, फिर नोटिस होता है, जवाब मांगा जाता है। तो हमें तो जो कमेटी के मेंबर है ना, मोहम्मद अली मज़हर साहब कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने कहा हमें तो उन्होंने कंटेम्नर बना दिया, हमें उस प्रोसीजर को बगैर सुने फॉलो किए बगैर, यानी उसको अवॉइड किया और हमें कंटेम्नर बना दिया, कंक्लूड कर दिया। ठीक है। और दूसरी तरफ से जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ये कह रहे हैं कि मेरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मुझे बताएं, मैं जानना चाहता हूं मैंने कौन सा बेनिफिट लिया, हाउ कम आई बिकम अ बेनिफिशरी। तो ये मामला जो है ना सुलझने के बजाय उलझते चले जा रहे हैं कि और फिर एक तरफ 2 जो जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक मामला हमारे पास है नहीं तो हम उस पर क्यों डिस्कशन करें।
لیکن دوسری سائڈ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جیسی کورٹ کی پروسیڈنگز ہوئیں تو جو نظر عباس صاحب ہیں ایڈیشنل رجسٹرار، ان کی طرف سے ریکویسٹ آئی کہ میں اس کو وڈرا کر رہا ہوں کیونکہ معاملہ سلجھ گیا ہے، ریزن بینگ کہ ڈسچارج ہو گیا ان کے اوپر کنٹمپٹ آف کورٹ۔ لیکن کورٹ نے کہا آپ یہ پٹیشن مطلب یہ پٹیشن لینا، ڈسچارج کرنا یا نہ کرنا، یہ ہماری آپ اپنے جو ہے وہ کلیم یا اس سے تو آپ وڈرا کر سکتے ہیں، لیکن Petition سے پٹیشن عدالت کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی نا۔ تو وجہ اس کی وجہ ہے کہ یہ جو آج صبح جو یہ جج settled law ہے۔ ہاں صبح جو ججمنٹ آ گئی ہے اور پھر جو لیٹر لکھا گیا تھا ججمنٹ میں یہ آ گیا کہ وہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ ہم ڈسچارج تو کر رہے ہیں کنٹمپٹ کا نوٹس، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمیٹی کی رسپانسبلٹی تھی، لیکن پرائرٹی ڈیمانڈس کہ ہم ان کو کنٹمپٹ کا نوٹس نہیں ایشو کر رہے، لیکن یہ معاملہ فل کورٹ کو ریفر کرتے ہیں کہ یہ معاملہ فل کورٹ کے ججز بیٹھ کے اور ونس فار آل یہ معاملہ نپٹا دیں۔ اچھا ناصر صاحب، ایک موقع پہ جب انہوں نے کہا کہ یہ 191A کا جو سب کلاس 5 ہے یا 3 ہے، آپ وہ پڑھیں، وہ یہ کہتا ہے کہ اس آئینی ترمیم کے بعد جتنے آئین اور قانون کی تشریح سے متعلق مقدمات ہیں وہ فورتھ ود آئینی بینچ کو ٹرانسفر ہو جائیں گے، تو یہ تو کانسٹیٹیوشنل کمانڈ ہے۔ تو یہ سوال پھر جیسے حسن اظہر رضوی صاحب نے بھی کہا کہ 13 جنوری کے آرڈر کے اندر یہ پہلے فکرے سے یہ بات شروع ہو گئی تھی، اعتراض کیا گیا تھا، تو پھر یہ معاملہ کیوں آگے بڑھایا گیا؟ تو اسی پہ تو جسٹس جمال تو انہوں نے مندوخیل کہا صاحب کہ نے آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے یہ۔ انہوں نے کہا اس کے کانسیکوینسز کیا ہے، اگر آپ وائلیٹ کرتے ہیں، ہم نے کانسٹیٹیوشن کے تحت اوتھ لیا ہے، ہم نے کسی ججمنٹ کے تحت اوتھ نہیں لیا ہوا، ہم نے پاسداری کرنی ہے آئین کی، اور اگر 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بنی ہے تو وہ ایک کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، آئین کا حصہ ہے، ہم نے اس کی پاسداری کرنی ہے۔ اگر ہم نہیں کرتے تو کیا ہم آئین کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں؟ آپ کو اس ساری سماعت کے اندر کیا دلچسپ لگا؟ جسٹس مسرت ہلالی جو تھیں انہوں نے یہ کہا کہ آخر یہ اس مقدمے میں ہے کیا جو اس مقدمے کو سننے کا اتنا اصرار کیا جا رہا پردے ہے، کے پیچھے کیا ہے؟ پردے کے پیچھے کیا ہے؟ اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے تو کہا، وہ ایک گانے کا حوالہ دیا کہ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ تو اسی پہ مجھے بھی ایک گانا یاد آ رہا ہے، سنا دیں آپ بھی۔ اچھا ویسے آپ کا بھی ذکر ہوا تھا آج کورٹ میں، آپ کا بھی کورٹ میں ذکر ہوا تھا۔ اچھا وہ کس بات پہ؟ وہ ایک وکیل صاحب ہیں شاہد جمیل، تو آپ نے پروسیڈنگ سے پہلے ان کو کہا تھا کہ آپ کل آئینی بینچ میں اگر پیش ہوئے، کیونکہ کسٹمز ایکٹ والا جو مرکزی کیس ہے وہ کل فکس ہے، تو کہیں آپ کے خلاف آئینی بینچ میں کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ نہ ہو جائے۔ نہیں وہ منصور علی شاہ صاحب کا بینچ، کیونکہ انہوں نے آرڈر دیا نا میرے سامنے لگاؤ مقدمہ، اسی پہ ہی ہوئی تھی نا کنٹمپٹ، اب مقدمہ ان کے سامنے نہیں لگے، اب یہ کنفیوز ہو گئے نا وہ، اور یہ بھی حیرت کی بات تھی کہ وہ پھر کیا ہوا، پھر محمد علی مظہر صاحب نے مظہر صاحب نے کہا، وہ بالکل ٹھیک بات کی ہے، انہوں نے جنہوں نے بھی کی ہے بالکل ٹھیک بات کی ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ قیوم صدیقی صاحب نے کہا ہے، انہوں نے کہا انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اچھا نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کو اب یہ ساری آپ نے دیکھ لی ہیں دو صورتحال، منصور علی شاہ صاحب کے ترکش کے اندر جتنے تیر تھے چیف جسٹس سے لے کے اور آئینی بینچ کے اور کمیٹیوں کے حوالے سے انہوں نے چلا دیے ہیں، اب آگے کیا ہوتا آ رہا ہے، کیونکہ جمال مندوخیل صاحب نے ایک اور سوال اٹھا دیا ہے کہ اگر آئین کی خلاف ورزی کوئی جج کرے تو کیا ہوگا، یہ معاملہ کہاں جاتا ہے نظر آ رہا ہے، اور عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ مجھے اگر اس سے آگے لے کے جائیں گے تو پھر میں بینچ سے اٹھ جاؤں گا۔ عطر صاحب کے اوپر بھی بات تو یہ بینچ بھی وہی کچھ نہیں کر رہا کہ ایک معاملہ جو ان کے سامنے نہیں ہے یہ بھی اس کے اوپر کچھ آگے بڑھ کے آرڈر کر دیں گے۔ دیکھیں اس کے اوپر دو ججز کا تو اعتراض آیا ہے، جسٹس شاہد وحید صاحب کا اور جسٹس عطر من اللہ صاحب کا، کہ صرف انٹرا کورٹ اپیل کی حد تک ہی رہیں، اور انٹرا کورٹ اپیل دائر کی ہوئی تھی کہ ایک شوکاز نوٹس ہو گیا تھا رجسٹرار کو، تو جب وہ ججمنٹ کے ذریعے جسٹس منصور علی شاہ اور عقیل عباسی نے وہ شوکاز نوٹس ہی پورا ختم کر دیا ہے، تو اس کے باوجود کہ ہم اس پروسیڈنگ کو آگے نہیں بڑھا سکتے، یہ معاملہ یہاں پہ غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ لیکن جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ اپیل جو ہے وہ کنٹینیوشن آف دا ٹرائل ہوتی ہے، کیوں ناصر صاحب یہی کہا نا انہوں نے، تو یہاں پہ یہ معاملہ کہا تھا ہم آگے بھی جا کے دیکھ وہیں سکتے ہیں۔ پہ جو 4 ججز ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ اس معاملے کو ونس فار آل سیٹلڈ ایسے ہونا چاہیے، کیونکہ کورٹ کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ کل کہیں ایسا نہ ہو، جیسے جمال صاحب نے اپنی بات کہی کہ مجھے یہ خوف ہو اور میں اس خوف کی وجہ سے ججز کمیٹی میں ہی نہ بیٹھوں،
کہ مجھے کوئی عدالتی بینچ توہین عدالت کا نوٹس نہ جاری کر دے. جسٹس محمد علی دوبارہ بھی نہ تماشا تاکہ یہ تماشا دوبارہ کہیں نہ لگ جائے. جسٹس محمد علی مدر صاحب نے کہا کہ پوری دنیا کے لیے آرٹیکل 10A ہے, تو یار ہم ججز کے لیے آرٹیکل 10A نہیں ہے, کم از کم ہمیں نوٹس ہی کر لیتے, ہمیں بتاتے, ہم وہاں جا کے پیش ہو جاتے, ہم اپنا موقف کورٹ کے سامنے رکھتے. تو بغیر ہمیں سنے ہی کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے. جسٹس جمال صاحب کی ایک آبزرویشن بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تھی. انہوں نے یہ کہا جی کہ ایک الیجڈ کیا جا رہا ہے کہ اس میں کنٹیمنر کون کون ہے. کنٹیمنر چیف جسٹس بھی ہیں, الیجڈ یہ کیا گیا, تو انہی چیف جسٹس کو کہا گیا کہ آپ فل کورٹ بنائیں. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. تو یہ بھی ایک ان کا ایک کوشچن تھا. اب عطر من اللہ صاحب پہ ہاتھ رکھ کے ہنس رہے تھے. ہاں جی, اور عطر صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی. کیا بات جسٹس عطر صاحب وہ خط لے آئی بیچ میں 6 ججوں والا. اچھا, ایک تو انہوں نے کہا جی کہ جو 6 ججز کا خط ہے وہ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے, اور ججز نے وہ معاملہ ان کے سامنے ہے نہیں, وہ بھی نہیں ہے. اور آگے سر وہ تو ایک اخبار کی سرخی کی خبر کا بھی ذکر کیا انہوں نے, وہ اخبار بھی ان کے سامنے نہیں تھی. تو انہوں نے کہا جی کہ جی قوم, ایک سیاستدان نے کہا ہے, قوم قوم سیاستدانوں نے اور ہم ججز نے تاریخ سے نہیں سیکھا, اور جب بھی 25 سال سے انکارسنیٹڈ ہے, اگر کوئی آدمی تو اس کو رہا کیا جاتا نہیں ہوتا, تو وہ پھر ہم سب جج بھی اس کے ذمہ دار ہیں. اور جب بھی کھڑا ہونے کا وقت آتا ہے ہمیں سے کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا. مطلب جب سٹینڈ اپ کا وقت ہوتا ہے کہ جب کھڑے ہو جائیں, سٹینڈ جب آپ سٹینڈ لینے کی. جی ناصر صاحب, یہ اس بات نے مجھے وہ ماضی میں لے گئی. مجھے 1999 میں مشرف کا مارشل لاء لگا نا, تو پھر اس کے بعد صوبائی کابینہ تھی, اس کابینہ میں ایک بندے نے نا اس کا حصہ بن گیا, جنرل پرویز مشرف کا کابینہ کا حصہ, اور اس میں 2 سال منسٹر رہا, پھر وہ جج بن گیا. آج وہ کہتا ہے کہ جمہوریت کا درس دیتا ہے کہ جب وقت جمہوریت نہیں ہے. تو وہ انہوں نے وہ ایک اخبار کی سرخی کا بھی حوالہ دیا جی کہ ایک سیاستدان نے کہا ہے کہ ملک میں جمہوریت نہیں ہے, تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت نہیں ہے. آپ کو یاد ہے یہ جواب ایک دفعہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے بھی دیا تھا ان کو, جب انہوں نے کہا تھا جی کہ جب وقت آتا ہے تو ہم شتر مرغ کی طرح اپنا سر مٹی میں دبا لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں جی, پھر کچھ لوگ جب وقت آتا ہے تو کچھ لوگ وزیر بھی بن جاتے ہیں امروں کے, اٹارنی جنرل بھی بن جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہو گیا. تو ناصر صاحب ویسے جمہوریت کا درس بھی ملا آج اس بینچ کے اندر جسٹس عطر من اللہ صاحب کی طرف سے, آئی ریئلی اپریشیٹ. اور پھر یہ تھا کہ جن کے وہ وزیر تھے ان کا جب کیس جاتا تھا وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جنرل مشرف کا, تو اس کے اوپر وہ آرڈر بھی پاس کرتے تھے. بہرحال ہر جج کی اپنی اپنی ایک لرننگ ہوتی, شاید اب کچھ سیکھ جائیں. دیکھیں قیوم صاحب, افسوسناک بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو بنا دیا, ٹھیک ہے, انہوں نے تو جس طریقے سے بھی بنا دیا. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب سپریم کورٹ آپس میں لڑ پڑی ہے, اور اب وہ پہلے یہ ہوتا تھا الٹ تھا سچویشن. سپریم کورٹ کیسے لڑ پڑی ہے ناصر صاحب, مجھے ایک بات بتائیے. یار روزانہ کوئی نہ کوئی ایک طرف آئین اور قانون کھڑا ہے, ایک طرف ایک جج کی منشا ہے یہ مقدمہ فکس بھی میں کروں گا, اس مقدمے کو سنوں گا بھی میں, اس کے آئینی سوال بھی میں بناؤں گا, اور اس کے جج کا بینچ کا بھی میں بناؤں گا, اور کہتے ہیں دوسروں کو کہ آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, آپ اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ آپس میں مطلب لڑائی ہو رہی ہے. نہیں ناصر صاحب, وہ ایک شرارتی بچہ ہے. دیکھیں آپس میں تو بینچ ایک آج کی جو پروسیڈنگز ہیں, آپ کو پتہ ہے جو وکیل تھے شاہد جمیل صاحب, انہوں نے کیا کہا تھا کہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ یہ جو سچویشن اب کورٹ میں آ گئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ کیوں شاہد جمیل صاحب کہہ رہے تھے خون کا آنسو رو رہا ہے. ہاں اچھا, یہ اور یہ کسی اس کیس کے اندر انٹرسٹڈ پارٹی ہیں, انہوں نے فیس لی بھی ہے نا کسی کا مقدمہ لڑنے کے لیے. 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے, لیکن یہاں تو انہوں نے کورٹ کی آسکنگ پہ آئے تھے نا, آن ہز اون وہ نہیں آئے تھے. ان کو کہا گیا تھا کہ اگر آپ کوئی یہ خون کے آنسو انہیں جسٹس منصور علی شاہ نے رلائے, یا جسٹس یحییٰ آفریدی نے, دونوں نے جو آپس میں میرا یہ کہنے کا مقصد ہے, میری پوری بات اگر آپ سن لیں, یا پارلیمنٹ نے ایک پوری بات سن لیں. ایک زمانہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے پارلیمنٹیرینز کے خلاف روزانہ سینشور ہوتا تھا یہاں پارلیمنٹ, اور روزانہ کوئی نہ کوئی آبزرویشن آتی تھی. کبھی میں نے ڈیسیٹ ہو رہا تھا, کبھی پرائم منسٹر کنٹینٹ میں پرائم منسٹر گھر جا رہا تھا, کچھ نہ کچھ چل رہا تھا, ختم کی جا رہی تھی, حکومتیں بنائی جا رہی تھی. ہاں, کوئی بندہ پیناما میں پیسے نہ لینے کی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہو رہا تھا, کبھی کچھ ہو رہا تھا, کبھی کچھ ہو رہا تھا. تو اب انہوں نے کچھ تو کرنا تھا, انہوں نے کر دیا جو بھی کیا. اب پارلیمنٹ جو ہے اب سپریم کورٹ میں یہ مسئلہ آ گیا. اب ایک جج کہہ رہے ہیں کہ میری جورسڈکشن ہے, میں کروں گا.
کمیٹی کہتی ہے آپ کی جوریسڈکشن نہیں ہے، تیسری کہتی ہے آپ نے مجھ پہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا وہ الیگیشن لگا دیا ہے، اور تیسرا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ نے کنٹمپٹ میں ہولڈ کر دیا وداؤٹ ہیئرنگ اس، وداؤٹ گیونگ اینی نوٹس. ان سارے معاملات میں ناصر صاحب آپ کو کون درست سمت میں کھڑا نظر آتا ہے؟ کون سے جج ٹھیک کھڑے ہیں؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کون سے جج ٹھیک کریں، لیکن ایک بات تو کلیئر ہے کہ جب 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ گئی تو وہ آئین کا حصہ ہے. اب آپ کو وہ بات اچھی اور لگتی ہے یا آئین نہیں؟ یہ کہتا ہے 191A جو ہے اس میں فورتھ ود 184(3) کے 185 کے 199 کے کیسز فورتھ ود ٹرانسفر ہو جائیں جس دن یہ آئینی ترمیم بن اس گئی. میں کمیٹی کی میٹنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو پھر لیکن اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی یہ آٹومیٹک ہے. تو ناصر صاحب پھر یہاں پہ غلط کون ہے تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں جو کہ انسسٹ کر رہا ہے میں وہی تو بتا رہا کہ ہوں. میں خود مقدمہ بناؤں گا خود سنوں گا؟ دیکھیں اس میں دو مسئلے آ رہے ہیں نا، میں نے جو آپ کو بتایا ہے. دیکھیں مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، کریٹ کیا جا رہا سر ہے 26 کانسٹیٹیوشنل آرکسٹریٹ کیا جا رہا ہے. 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت تو یہ کمیٹی اب یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں چلی گئی ہے، لیکن جو ریگولر بینچ ہے وہ بھی تو کچھ مطلب وہ کہہ رہے ہیں ہم کیا کریں، ہمارے پاس بھی تو کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے. تو دیکھیں آپ سپریم کورٹ کے ججز ہیں نا، سپریم کورٹ ہے. یہ ہے کہ صحافی نہیں جاتے نا، بینچ میں صحافی بھی نہیں جاتے. لیکن سر میں آپ کو ایک چیز کس کے بتاؤں، بینچ میں نہیں جاتے صافی؟ ریگولر بینچ میں، کیونکہ کون سا ریگولر بینچ؟ کوئی بھی ہے. اب جیسے وہ آج کل وہ جا رہے تھے لیکن ایشو تھا نا. نہیں بابا رونق لائی رکھی ہے. سر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جو جسٹس منصور صاحب کے خط میں جو یہ الزام لگایا گیا ہے نا کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا، اس کو آج بینچ نے بہت مائنڈ کیا ہے، بالخصوص جسٹس جمال. کیا یار میں دیکھیں میری بات سنیں، جب آپ کے اوپر کسی پہ الزام لگائیں گے تو وہ مائنڈ بھی نہ کرے. آج تو انہوں نے شاید جمیل صاحب کو کہا کہ میں اس آرڈر کے خلاف اپیل کرتا ہوں، آپ میرے وکیل بنیں گے. اب وہ تو چپ کر گئے، ایک ہی گل ہوئی. اس پہ جسٹس جمال خان بندوخیل صاحب نے اس پہ یہ آبزرویشن دی. انہوں نے کہا کہ پہلے ہمیں یہ پروف کر کے دیں کہ ہمارا مفاد کیا تھا، پھر ہمیں یہ بتائیں کہ اس پہ ہمارا ٹکراؤ کیا ہے. پھر انہوں نے جسٹس جمال خان بندوخیل نے تو ایون جو لیفٹ رائٹ میرے خیال میں تو ان کو شاید سنایا ہے. انہوں نے کہا کہ 11:30 بجے نا باقی ساری عدالتیں بند ہوتی ہیں، یہ صرف ہم ہی ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں اور کیسز سنتے ہیں. اور جیسے مسرت لائن کا کہ ہم اسی تنخواہ پہ ڈبل کام کر رہے ہیں، اسی تنخواہ میں ڈبل کام کرتے ہیں. اور جیسے محمد علی مظہر نے کہا کہ ہم ڈبل فائلز پڑھتے ہیں. 11 بجے تک ہم آئینی بینچ میں کیسز سنتے ہیں، ان کی فائلیں ہم پڑھتے ہیں الگ، اور پھر ریگولر بینچ میں 11:30 بجے آتا ہے اس میں ہم سنتے ہیں. تو ہمیں بتایا جائے، اس صورتحال کو آپ کو واضح کرنا ہوگا کہ ہمارا مفاد کیا تھا اور اس میں ٹکراؤ کیا تھا ہمارا. ناصر صاحب اگر جیسے کہ لگتا ہے کہ 4 جج صاحبان تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں اس ساری معاملات کے اندر، انٹر کورٹ اپیل کے اندر، اس آرڈر میں جو آبزرویشنز دی گئی ہیں ان کے حوالے سے کوئی بات کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اور طرح سے ہے، گو کہ مشورہ دیا گیا بیرسٹر صلاح الدین کی جانب سے بھی، شاید جمیل صاحب کی طرف سے بھی، کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ آپ اسی آئینی بینچ کو بھجوا دیں انٹر کورٹ اپیل، اس کے ساتھ سن لے. تو اس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ آپ کر نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ اس میں یہ بھی ایک ریگولر بینچ ہی ہے نا، ریگولر بینچ اپیل کورٹ ہے، ایپلیٹ کورٹ ہے. تو اگر انہوں نے اپیل کی سطح پہ کچھ اور آبزرویشنز جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے آ گئیں، پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ منصور علی شاہ صاحب کو اگر ہم دیکھیں تو مخصوص نشستوں کے کیس کے اندر جب 2 جج صاحبان نے کہا کہ یہ ایسا آرڈر ہے اور ایسا آرڈر جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے آئینی اداروں پہ، تو جسٹس منصور علی شاہ نے مخصوص نشستوں کے اپنے فیصلے کے اندر ان ججز کے نام لکھ کے جو ہے نا ان کے ساتھ بیسنگ کی. لیکن قیوم صاحب میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ چونکہ لیٹر آ چکا ہے تو اس میں وہ ایڈورس قسم کا آبزرویشن آنی ہے، آئے گی، یہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اس کا پھر کیا کانسیکوینس ہوگا؟ کانسیکوینس کا کال لیٹر آئے گا تو لیکن بات رہ کے بہت زیادہ بات بگڑ جائے گی، بکرنگ ہو جائے گی اور معاملات جو ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے. کل کو پھر ایک اور بینچ اسی طرح کی شرارت کر دے، پھر کیا ہوگا؟ ویسے اس معاملے پہ جس انداز میں پروسیڈنگ چلائی گئی ہے، اس حد تک مجھے جسٹس عطر صاحب بھی جو ہے وہ کوئی مطمئن نظر نہیں آئے کہ یہ کوئی بہت اچھی پروسیڈنگ چلائی گئی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بینچ میں. اور اس میں انہوں نے بالکل اوپنلی اس بات پہ کہا کہ یہ کمیٹی والا معاملہ جو ہے وہ کمیٹی کا ایشو تھا ہی نہیں، نوٹس نہیں تھا، تو یہ کس طرح سے اس پورے ایشو کو بیچ میں گھسیٹا گیا. لیکن صدیقی صاحب اس پورے منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بن سکے تو اس لیے وہ تھوڑا سا سائڈ مار گئے. پتہ نہیں سر وہ سائڈ انہوں نے کیوں ماری ہے. لیکن ایک چیز جو میری رائے میں
اگر یہ اس طرف جاتی ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف، تو جو میرے خیال میں جسٹس منصور صاحب نے کیا وہ بھی تھوڑا سا اسکوپ سے باہر نکل گئے تھے، یہ بھی تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ اسکوپ سے کریز سے باہر ہی نکلے گی. نہیں وہ بھی وہی کچھ کہہ دیں گے کیونکہ آرڈر تو ہے نا ناصر صاحب، شو کاز آرڈر ہے، وہ انٹرم آرڈر تھا اور پھر ساری کنکلوڈ کیا کیونکہ اس کے بعد یہ آیا کہ شو کاز نوٹس ہم اس کا وڈرا کرتے ہیں اور یہ کر لیتے ہیں، اور بغیر سنے ہوئے انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا. تو یہ دیکھیں نا جوڈیشل نارمز کے بھی خلاف ہے. معاملہ تو وہیں کا وہیں ہے نا. جو اپیل کے اندر وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آیا یہ بینچ جو ہے یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دینے کا مجاز تھا بھی یا نہیں تھا. بے شک کہ واپس ہو گئی ہیں وہ ساری پروسیڈنگز جو ہیں. دیکھیں نا اسی پہ تو اب وہ بات جو آپ کے پروگرام میں ہم نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ فوڈ کورٹ بنایا دیا جائے. آج شاہد جمیل صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ اس کا یہی حل ہے کہ آپ لوگ سب بیٹھ جائیں. تو منصور علی شاہ صاحب نے جو کہا ہے کہ یہ کنٹیمپٹ کا معاملہ ہے یہ اس پہ فل کورٹ بیٹھ کے تو دیکھے، تو انہوں نے ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ کہا ہے کہ یہ بیٹھ کے دیکھیں. وہ والا دیکھیں وہ دو باتیں ہوئی ہیں نا اس میں. ایک تو انہوں نے کہا ہے فل کورٹ ان جوڈیشل فل کورٹ کس سائڈ پہ کس چیز کے لیے آن جوڈیشل سائڈ یہ معاملہ ادھر چلا جائے. لیکن اس پہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر اس میں 2 جج نہیں بیٹھ سکتے جو کنفلکٹ آف انٹرسٹ جن کے بارے میں کہا ہے تو وہ 2 جج بھی نہیں بیٹھ سکتے جنہوں نے یہ آرڈر دیا ہے. تو پھر تو کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا. جیسے اطہر من اللہ صاحب کہتے کہ پھر تو اگر یہی پرنسپل رکھ لیا جائے تو پھر تو کوئی جج بھی نہیں، کوئی مقدمہ ہی نہیں سن سکے گا. بالکل وہی کمیٹی والے بھی ججز نہیں آئیں گے کیونکہ اس میں چیف جسٹس صاحب بھی آ جاتے تو ہیں. نئی سپریم کورٹ نہ بنا دینا صاحب. دیکھیں آپ کو بہت کیچی میچی ہو گئی ہے. آپ کو یاد ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا کس کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا تھا احسن بھون صاحب کو کہ تھوڑا سا آپ اگر اور دھکا لگا دیتے تو آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ کانسٹیٹیوشن کورٹ. ناصر صاحب یہ ان دونوں پروسیڈنگ کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دھکا لگا کس کو ہے؟ نظر عباس کو، منصور علی شاہ صاحب کو، یا جسٹس جمال مندوخیل کو، جسٹس محمد علی مظہر کو اور چیف جسٹس کو؟ دھکا کس کو لگا ہے؟ سر اصل میں ہر کسی نے دوسرے کو دھکا لگانے کی کوشش کی ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ دھکا تو نہیں لگا رہے، یہ تو اڑنگیاں ڈال رہے ہیں. اڑنگیاں 26ویں ترمیم کا مسئلہ یہی ہے کہ 26ویں ترمیم کے تحت جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بن سکے. جی بس آئین پہ عمل کریں. تو وہ لیکن سوال اٹھ گیا کہ ایک جج نے لکھ کے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. آئین بڑا واضح نا صرف 191 ہے. دیکھیں آج کی جو پروسیڈنگز تھیں 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں وہ بھی اس میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ فل کورٹ بنایا جائے اور جس میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ انہوں نے ذکر بھی کیا تھا کہ پریسیڈنٹس موجود ہیں. 18th امینڈمنٹ ہے 21ویں امینڈمنٹ ہے بسائڈز پریکٹس اینڈ پروسیجر کی فل کورٹ ہے تو یہ بنائی جا سکتی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ نے کہا کہ یہی فل کورٹ ہے کیونکہ ہم کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اور ہمارے پاس ڈومین ہی نہیں ہے. یہی تو بات ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کا کیس لا ریلیونٹ بھی ہے یا نہیں ہے. بات ساری سینیریو بدل گیا. وہ بات یہی ہے وہ احسن بھون کا جھٹکا جو جٹ دا کھڑاک جڑا کیتا سی کہ جناب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں جو فیصلے آپ جن کے کہہ رہے ہیں بتا رہے ہیں. جن کے آپ نے سائٹیشنز دی ہیں وکیلوں نے وہ ریڈنڈنٹ ہو گئی ہیں اور یہ اب نہیں بات چلے گی. اور حال اب آپ نے لکھنا ہے. ہاں ان نئے ججز نے لکھنا ہے. ایگزیکٹلی. اب جو ہے وہ اب آپ آگے دیکھیں پیچھے مت دیکھیں. وہ بیسیکلی ان کا یہی کہنا تھا. تو وہی آج تو ماضی کھنگالے بغیر آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ سر ماضی کھنگالیں گے تو پھر یہ بھی سوال آئے گا کہ شاید جمیل صاحب جو اس وقت کہہ رہے تھے کہ آپ کا سکوپ بڑا محدود ہے، تو جب وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی کورٹ میں جب کیس چل رہا تھا اور اس وقت 191A کے اوپر پروسیڈنگ چل رہی تھی اس وقت انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ یہ اختیار سماعت سے باہر دلائل دیے جا رہے ہیں اور یہ پروسیڈنگ اختیارات سے. اور عدالت نے پوچھا بھی کہ آپ نے بتایا ان کو کہ یہ 191A سب کلاس 5 جو ہے اس کی کانسٹیٹیوشنل بار ہے آپ پہ؟ جی تو اس پہ وہ آئیں بائیں شائیں. تو میرے خیال میں یہ مرضی کے آرگیومنٹس اور مرضی کی چیزیں جو ہیں وہ پک اینڈ چوز. ناصر صاحب ویسے حیرت کی بات ہے یہ جو انٹر کورٹ اپیل تھی اس کے اندر یا تو پروسیکیوشن ہوتی ہے جس نے اپیل کی ہوئی ہے، یہ شاہد وحید صاحب اور بیرسٹر صلاح الدین شاہد جمیل صاحب جن کی آرگومنٹس کی بنیاد پہ یہ ججمنٹ آئی ہے وہ وہاں پہ موجود تھے اور ان کو سنا جا رہا تھا. دیکھیں وہ تو پارٹی ہیں. وہ پارٹی ہو یا نہ ہو کورٹ نے خود بلایا نا.
اگر کورٹ نہ بلاتی تو کبھی بھی نہ آتے. وہ خود آن دیئر اون نہیں آئے تھے نا. یہ تو دیکھیں, یہ زیادتی تو نہ کریں, وہ ان کو بلایا گیا صاحب تھا. کورٹ میں دونوں بیٹھے تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس کے ہیں, انہوں نے کہا جی ہم بھی تماشا دیکھنے آئے ہیں. تو ہم بھی تو تماشے اکثر دیکھنے جاتے ہیں نا. صدیقی صاحب میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. جب جسٹس اطہر من اللہ صاحب یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم انٹرا کورٹ اپیل میں بیٹھے ہوئے اور ہمارا اختیاری سماعت بڑا محدود ہے, تو مجھے اچانک وہ پلاٹوں والا فیصلہ جسٹس عائشہ ملک نے تحریر کیا تھا وہ یاد آ گیا. کیڑا وہ جو اسلام آباد ایف والا, F15 والا, ہاں اس میں کیا ہوا تھا؟ وہ جس دن پالیسی پیش ہو رہی تھی اس دن اس کے اوپر ہیرنگ بھی نہیں ہوئی, فیصلہ محفوظ کر لیا اور پھر بعد میں پوری پالیسی کو ہی اسٹرائک ڈاؤن کر لیا, اور پتہ لگا جی کہ 199 میں ایک جج صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سوموٹو لے لیا ہے. پھر جب یہاں پہ سپریم کورٹ میں کیس آیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ اپنے اسکوپ سے بہت باہر نکل گئے ہیں, یہ آپ کا اختیار نہیں تھا. یہ کس کی ججمنٹ کے اوپر عائشہ ملک صاحبہ کا فیصلہ ہے؟ جسٹس اطہر صاحب, وہ ان کا فیصلہ تھا نا سر. تو وہ مجھے وہ اچانک سے یاد آ گیا نا, میں نے کہا اچھا وہ ایک فیصلہ بھی تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو ہے معاملہ اسی پہ رہے. تو ناصر صاحب آپ کو یہ معاملہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ اس بینچ کا جو فیصلہ آئے گا انٹر کورٹ اپیلوں کی جب ڈیٹیل ریزننگ آئے گی تو یہ معاملہ آگے بڑھے گا؟ دیکھیں مجھے تو یہ بکرنگ نظر آ رہی ہے, ایکریمنی ہوگی, مزید معاملہ بھی آگے بڑھے گا اور یہ اتنی جلدی نہیں ختم ہوگا. ریزننگ میں وہ صرف کیا لکھیں گے انہوں نے, ورنہ ہر جج اٹھا کے چیف جسٹس کو کنڈیم کا نوٹس بھیجتا پھرے گا. اور دیکھیں ہاں. اور اچھا ایک بات اور کرنی تھی, جو ججمنٹ آپ ناصر صاحب, منصور علی شاہ صاحب جو ہیں دو پٹھانوں کے بیچ میں نہیں پھنس گئے کہ افریدی صاحب بھی پٹھان, جمال مندوخیل صاحب بھی پٹھان. دیکھیں جسٹس منتوخیل صاحب نے جو ایک بات کہی ہے کہ چیف جسٹس کو بھیجا ہے معاملہ, سوری جسٹس منصور نہیں, میں منصور علی شاہ صاحب کی بات کر رہا ہوں. جو معاملہ ہے وہ انہوں نے چیف جسٹس کو بھیجی ہے کہ وہ بنائے فل کورٹ. کس کیا؟ میں صبح کی کنٹیمپٹ کا. کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ, یہ وہی معاملہ ہے جو آپ کے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ یہ ہوگا. ایگزیکٹلی, اور ہم یہی کہہ رہے تھے نا. اس پہ ایک کوشچن بھی تو اٹھایا ہے نا جسٹس شاید جمال صاحب نے یا محمد علی مظہر صاحب نے, کہ ایک طرف الیج کر رہے ہیں کہ کنٹیمپٹ انہوں نے کی ہے, تو کیا فل کورٹ بھی وہی بنائے پھر؟ تو وہ کچومی چوسی صورت حال چیف تو ہے. جسٹس کو آپ کہہ رہے ہیں الیج کریں گے وہ کنٹیمنر ہیں, اور پھر الیج کنٹیمنر کو کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بھی بنائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اینگل ہے اس میں. اس لیے تو جناب آج کی یہ دو جو پروسیڈنگز ہیں اس میں 26ویں آئینی ترمیم میں بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, لیکن اس میں کوئی ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے. سارے وکیل کہہ رہے تھے فل کورٹ بناؤ, فل کورٹ بناؤ. آئینی بینچ سمجھا رہا تھا کہ یار ہن سانو ہی فل کورٹ سمجھو, اور انہوں نے سب کو سنا کے نوٹس ووٹس کر دیا 3 ہفتے کے لیے. ایک جگہ تو یہ بھی کہا گیا ہے ججز کی طرف سے کہ جو ہمیں سمجھتا ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہ آرگو کر لیں, جو نہیں سمجھتے وہ بیٹھ جائے. تو پھر سارے ہٹ گئے یا بیٹھ, سب کھڑے رہے؟ سب کھڑے رہے. سب کھڑے رہے. اور ناصر صاحب وہ ایک مسخرہ سا وکیل ہے, اس نے آج پھر ایک مسخرہ پن کیا ہے. پتہ نہیں اب مجھے نہیں معلوم. اور کہتے ہیں کہ آج بہادر شاہ ظفر کا ٹرائل بھی 27 جنوری کو شروع ہوا تھا. یار فیصل صدیقی صاحب عقل نو ہاتھ مارو, تسی جوتا مارنا سیاتے ہو. پھکڑ پن جو ہے نا وہ فیصل صدیقی صاحب کو زیب نہیں دیتا, بڑے سنجیدہ آدمی ہیں. تو جناب بات یہ ہے کہ یہ پکڑ پن ہمیں تو چلیں, ہم تو صافی ہیں نا, ہم باہر پہ کے رکھ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ لائسنس والے, مجھے لگ رہا ہے ناصر صاحب اگر آپ مجھے ایک مشورہ دیں, میں اگر اسی 26ویں آئینی ترمیم میں ایک درخواست داخل کروں کہ جناب یہ ساری درخواستیں جو ہے نا فریولس ہیں, اور جس وکیل نے داخل کیا اس کا لائسنس منسوخ کر دیں, تو میں یہ درخواست کر سکتا ہوں سپریم کورٹ میں؟ پہلے گراؤنڈ کیا لیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ فریولس ہیں درخواست. پریولیج تو ہے لیکن گراؤنڈ بھی دینا ہوگا نا. یہ آپ کا ہی پکڑ پن ہوگا. اچھا جی, ساڈا لیگل رائٹ ہوئے تھے مطلب کہ ساڈا ٹائم ضائع کرن, تو وہ پکڑ بن ہو گیا. لیکن وہ کہے کہ بہادر شاہ ظفر کا 27 جنوری کو ٹرائل شروع ہوا تھا. بھئی یہاں پہ بہادر شاہ ظفر کون ہے بھائی؟ جب جائزہ پوچھ لیں دے پھر مطلب کبھی کہنا T20 میچ, کبھی کہنا مطلب یہ خواجہ صاحب تو یہ کرتے ہیں. آج بہادر شاہ ظفر یاد آیا. اب پتہ نہیں بہادر شاہ ظفر کہہ کس کو رہے تھے یہ. بہرحال تو جناب 26ویں اور آئینی ترمیم جو ہے اس کے اوپر درخواستوں کے اوپر فل کورٹ کے حوالے سے اور یہ وہ سارا کچھ اس میں نوٹس جاری کر دیا ہے. اور جو یہی کسٹم ایکٹ والا معاملہ جب عدالت کے سامنے لگا تو جسٹس عائشہ نے کہا کہ میں اپنی ریزننگ دوں گی, میں اس بینچ میں کیوں نہیں بیٹھ رہی ہوں. اور اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس کو 3 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیں یا 1 ہفتے کے لیے. تو بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ نہیں جی بہت ارجنٹ معاملہ ہے سرکار, کل ہی سنو. تو جناب اس پہ کل معاملہ
جو ہے وہ اس کے اوپر بھی سماعت ہوگی. تو جناب محمد علی مظہر صاحب نے بھی ایک گانا سنایا تھا, میں بھی سنا دوں. نہ جانے کیا ہوا جو تو نے چھو لیا. نہیں یہ نہیں تھا, ناظرین وہ دوسرا تھا. مجھے گانے نہیں آتے. ہاں, شکاری خود یہاں شکار ہو گیا, نہ جانے کیا ہوا, نہ جانے میں نہ جانے تو. تو جناب شکاری کہیں خود شکار نہ ہو جائے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.